अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राह हिदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया। दोस्तों, रिएक्शन सीरीज़ की आप ये दूसरी एपिसोड देख रहे हैं। अगर हम इस वक्त पूरी दुनिया पर नज़र डालें तो हम ये देखेंगे कि इस वक्त यहूदी सबसे ज़्यादा कामयाब हैं और उनकी जो भी प्लानिंग्स हो, चाहे वो 100 साल पुरानी हो या 1000 साल पुरानी, वो इस वक्त उस प्लानिंग के तहत जो वो हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर रहे हैं। अगर हम मुसलमान के उलमा इकराम की तरफ देखें तो हमें एक ऐसी शख्सियत मिलती है जो आज से 20, 30, 35 साल पहले ऐसी बातें बता गए थे जो अब एग्जैक्ट यहूदियों से रिलेटेड हो रही है। क्योंकि जब भी हम यहूदियों के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है और ग्रेटर इसराइल क्या है। तो इस मामले में जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो एक शख्सियत मिलती है जिसका नाम है डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में हम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की एक वीडियो को देखेंगे जिसमें वो हमें यहूदियों के बारे में बता रहे हैं और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह उस पर थोड़ी सी और बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वीडियो। यहूदियों में भी एक बड़ी शदीद अंदरूनी कशाकश है। जैसे हम मुसलमानों में कुछ मुसलमान वो हैं जो नमाज रोज़े की पाबंदी करते हैं, दीन से उन्हें ताल्लुक़ है। कुछ वो हैं जो ना नमाज ना रोज़ा ना कुछ, नाम तो उनके हैं, मोहम्मद हुसैन है, गुलाम अली है तो सही, सेकुलर जहन है, मादी परस्ती है, कुछ नहीं है कि नहीं, ऐसा ही उनके यहाँ भी है। असल यहूदी जो है, अमली यहूदी, उसकी शक्ल आपने अगर कभी देखी हो, उसके सर के ऊपर ऊंचा हैट होता है काला, उनकी जुल्फें लंबी लंबी होती है, ख़ास तौर पर ये जो है गलपटी के बाल, ये कलमे जो हैं, ये तो ला के छल्ले बनाकर बड़ा खूबसूरत सा जो है वो हार बनाते हैं। लंबा काला कोट पहना होता है, लंबी दाढ़ी होती है। यही वजह है कि मुसलमानों में भी, मिस्र में जिसकी लंबी दाढ़ी होती थी, अब कुछ हालात बदल गए, समझते थे ये यहूदी है। लंबी दाढ़ी यहूदी रखता था, मुसलमान नहीं। मुसलमान तो अरब सिर्फ टोकन दाढ़ी रखते हैं या शेव करते हैं, या सऊदियों की तरह सिर्फ कोई निशान छोड़ते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से। लंबी दाढ़ी शार जो है यहूदियों का है। एक इंतहा पर तो ये है, दूसरी इंतहा पर वो है जिन्हें किसी शय से गरज नहीं, शराब भी पीते हैं, सब कुछ है, सुअर भी खाते हैं यहूदी, बैंकर्स हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं, सब कुछ हैं। वो ज़्यादातर जो है सेकुलर जैन के, कुछ बीच बीच में भी है। जैसे ये एरियल शेरोन है, वैसे शेव्ड है, दाढ़ी तो नहीं है उसके, लेकिन सर पे वो जरूर वो जो है उसकी जो टोपी सी आपको रखी नजर आ जाएगी। ये है दरमियानी यहूदी होने का निशान कि एक शार उन्होंने अपना जो है बरकरार रखा हुआ। वो एक टोपी चिपकी हुई से होती है, वो टोपी क्या होती है पता नहीं, कैसे टिकी रहती है मुझे नहीं मालूम। ये जो कशमकश है इसमें, जो ज्यादा राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट की कह लीजिए, सेक्युलर और मजहबी लोगों की कशमकश है, उनके दरमियान एक कशाकश जो है उसको समझ लीजिए कि वो क्या है। एक चीज तो इन दोनों के दरमियान कदर मुश्तरक है। वो क्या? पूरी दुनिया की मालियात पर हम तसल्लुत करेंगे, कब्जा करेंगे, डोमिनेट करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक लोगों को हम बनाकर रख देंगे हैवान। मल्टीनेशनल कंपनियां होंगी, उन्हीं का राज होगा, उन्हीं की हुकूमतें होंगी, इंडस्ट्री उन्हीं के हाथ में होगी। लोग या मजदूरों की हैसियत से काम करेंगे या थोड़े से मैनेजर्स उनमें से भी हम लेकर कुछ तनख्वाहें उनको भी दे देंगे। बाकी सूद के जरिए से मलाई हम खींचते रहेंगे, मक्खन हमारे पास आता रहेगा। वर्ल्ड डोमिनेशन, इकोनॉमिक डोमिनेशन, ये तो दोनों के नजदीक मुत्तफक है। सेकुलर भी चाहते हैं और जो मजहबी यहूदी वो भी चाहते हैं। इसके बाद एक इख्तिलाफ है। मजहबी यहूदी ये कहता है हमें ग्रेटर इजराइल बनाना है। ग्रेटर इजराइल, और ग्रेटर इजराइल वो सारे इलाके हैं जो उनकी तारीख में इसराइल सल्तनत का हिस्सा रहे। हजरत यूसुफ के जमाने में यहूदी जाकर आबाद हुए मिस्र में, जो डेल्टा का इलाका है, जरखेज तरीन इलाका जो है, जॉशन का इलाका, वो कहते हैं वो हमारा है, कई सौ बरस हमारे हैं। ये मुक्ति वीडियो में भी सिराय सीना हमारा है, इसमें कोहे तूर है जिसपे हजरत मूसा का हम कलाम हुए अल्लाह से, तौरात मिली। इसमें 40 बरस तक हम भटकते फिरे हैं। सहराए ती है ये यतीहूना फिल अर्द 40 सना। फिर फिलिस्तीन तो खैर हमारी जद्दी पुश्ती जायदाद है, जागीर है। फिर ये अरब जो है ये भी मदीने तक हमारा है, मदीने समेत।
ہمارے قبیلے وہاں تھے جہاں سے نکالا مسلمانوں نے. پورا عراق ہمارا ہے, پورا شام ہمارا ہے, اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ہے ابتدائی مشرقی جنوبی, وہ بھی ہمارا ہے. یہ ہے گریٹر اسرائیل کا نقشہ, یہ ہم نے بنانا. جبکہ جو سیکولر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو بنا کے, اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے, تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے, اگر تم 10 مارو گے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا. ٹھیک ہے, فائدہ کیا ہے اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر, کزنز ہیں نا آپس میں, آپ کو معلوم ہے بل کلنٹن نے یہ الفاظ کہے تھے جب اسحاق ریبن سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرحوم کا, تو کیا کہا, یو آر کزنز. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے نسل ہے نا, حضرت اسماعیل سے عرب ہے, حضور ہے, اور حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کزنز ہے, یو آر کزنز. تو ہم کزنز مل کر ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں, جیسے ایشیا پیسیفک ایک یونٹ بن گیا ہے, آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے, ایک کرنسی بن گئی ہے. ہم اس پورے علاقے کو ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں. پیسہ عربوں کا ہوگا, ان کے پاس بہت دولت ہے. صحیح. تیل ان کا ہوگا, بہت تیل ہے ان کے پاس. مزدور ان کے ہوں گے, بڑی تعداد ہے ان کی. مینجمنٹ ہماری ہوگی, ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارا ہوگا, سائنسدان ہم ہوں گے, ملائی ہم کھاتے رہیں گے, چھاچھ ان کو دیتے رہیں گے. ایگزیکٹ ایسا ہو رہا ہے, ایگزیکٹ. تو ہمیں آم کھانے ہیں, پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ ان کی دشمنی مول لیں, زیادہ دشمنی بڑھائیں. یہ اس چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, ہم گریٹر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ یہ لہذا اس خیال کو ان کی بات میں بھی یہ پوائنٹ ہے. یہ اختلاف ہو گیا نمبر 1, بہت بڑا اختلاف. لیکن نمبر 2, اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا, یہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں, ہم کسی بھی پیس پروسیس میں جروسلم نہیں دیں گے ان کو, عربوں کو. یہ انڈیوائیڈڈ دارالخلافہ رہے گا اسرائیل, واپس لے لیا. اور نمبر 2, مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر 3rd ٹیمپل بنائیں گے. یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی رشوت اگر وہ نہ دیں تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. جی بات. یہ پورا پس منظر سمجھ لیجئے, اصل میں بٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں. ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ پشت پناہ ہے, حمایتی ہے, پروٹیکٹر ہے, محافظ ہے اسرائیل کا. اسرائیل امریکہ ہی کی آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجئے, اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجئے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جو دنیاوی عالمی مصلحتیں ہیں, اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دشمن تو نہیں بنانا چاہتا. ان میں بھی ماڈریٹس کو چاہتا ہے کہ رہے ماڈریٹس, یہ جو ہماری جیب میں ہے, حسنی مبارک ہو, شاہ فہد ہو, جو ہماری جیب میں ہے. ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آ گئے تو ہمارا ویسے ہی بیڑا غرق ہوگا. لہذا وہ جبر کرتے رہے ان پر کہ صلح کرو کوئی نہ کوئی. یہ صلح کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے, اسرائیل نہیں چاہتا صلح, دباؤ ہے امریکہ کا. اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, خلیج کی جنگ ختم ہوئی, بش, یہ باپ اس کا جو اب ہے بش, اس کا بڑا بش جو سینئر, اس کی پاپولیرٹی ریشو جو ہے 89% تھی اس وقت امریکہ کے اندر. اس نے اتنی بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف. لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف. $10 بلین منظور ہو چکے تھے, اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل میں. اس نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسیس شروع نہیں کرتے. یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے $10 بلین کے لیے. لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا اسے. حالانکہ وہ ہیرو, فاتح, خلیج کی جنگ کا فاتح, 89% ریٹنگ, الیکشن میں 0. دباؤ تھا. صحیح. سو دوستو, یقیناً آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان سنا ہوگا. اس سے پہلے میں آگے بڑھوں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا آفیشیل چینل ہے جو غالباً کے فیملی ممبر سنبھالتے ہیں, تو وہیں سے میں نے یہ ویڈیو اٹھائی ہے. میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. دوستو, آپ ایک بار دیکھیں کہ یہ شخصیت 2001 میں جو باتیں کر رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ 2001 نہیں 2021 ہے. مطلب آج کی دنیا میں جو ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی 90% وہ ہو گئی ہیں یا
10% ہمیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک سب سے پہلی بات کی کہ یہ مطلب یہ چاہتے ہیں کہ ہم مطلب عربوں کو، مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، پر جو کریم ہے وہ ہم خود اٹھائیں، اور ایگزیکٹلی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، اور بلکہ بہت سے ممالک میں ہو بھی چکا ہے۔ آپ پاکستان کی مثال لے لیں، مہنگائی کی ایک سب سے بڑی وجہ IMF ہے، جو ہم نے ان سے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ بظاہر تو ہمیں قرضے دیتے ہیں اور ہم اپنی مشکل میں سے نکلنا چاہتے ہیں، پر نہیں، پھر وہ قرضوں کو واپس لیتے ہیں، ٹیکس امپوز کرتے ہیں، تو وہ ملائی جو بھی ہے وہ اکٹھی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری ایک بات کہی کہ یہ جو ایک سیکولر جیوز بھی ہیں، جیسے کہ آج کل مسلمانوں میں بھی سو کالڈ سیکولر مسلمز آئے ہیں، مجھے آج تک ان کی کچھ سمجھ نہیں ہے۔ anyway، جو انہوں نے بتایا اس میں سب سے پہلے راکی فیلرز آتے ہیں سیکولر جیوز میں۔ جتنا بھی بینکنگ نظام ہے، آپ IMF کو دیکھ لیں، تمام کو سنبھالنے والے یہ راکی فیلرز ہیں۔ پھر روتھ چائلڈ آتے ہیں، اس کا تو ذکر مطلب آپ کو ہر جگہ ہی ملے گا، اور یہ کچھ ایسے خاندان ہیں یہودیوں کے جو اس وقت پوری دنیا کو سنبھال رہے ہیں۔ آپ بل گیٹس کو دیکھ لیں، آپ مارک زکربرگ کو دیکھ لیں، آپ جس شخصیت کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آپ کو یہودی ہی نظر آئے گا۔ وہ ایک پلاننگ پر کام کر رہا ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے اس میں بتائی، وہ پلاننگ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کی۔ 2001 میں جب ڈاکٹر صاحب گریٹر اسرائیل کی بات کریں گے تو بہت سے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، پر آج 2021 میں بیٹھ کر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گریٹر اسرائیل کی جو تیاریاں ہیں وہ بہت حد تک مکمل ہو چکی ہیں۔ یعنی آج سے 2 سال پہلے چلے جائیں، جب گلف اسٹیٹس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، اور وہ یہ گریٹر اسرائیل ہی ہے۔ نیوم سٹی ہے جو سعودی عرب میں بن رہی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی اسرائیل کا آپ بے شک جتنا مرضی ڈیفینڈ کر لیں سعودی عرب کو، آل سعود کو، بٹ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ نیوم سٹی میں اسرائیل کا بھی انٹرسٹ ہے۔ اور پھر مطلب اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو پاکستان بظاہر ایک ایسا ملک ہے جو اس وقت گریٹر اسرائیل کے سامنے ایک رکاوٹ ہے، اور جو اسرائیل ہے اس نے ہی انڈیا کو اکھنڈ بھارت کا ایک تصور دے دیا ہے کہ آپ بھی اپنے اکھنڈ بھارت کی طرف جائیں۔ سو ایک بہت بڑی یہ گریٹر اسرائیل کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے، اور پچھلے عرصے میں ان کو بہت سی کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات اس میں کہی کہ وہ یروشلم کو نہیں چھوڑیں گے، اور آپ دیکھیں 2001 میں، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ بات کرتے آئے ہیں، اور اس وقت مسلمان کہتے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، پر آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو لایا گیا، اور صرف اس فیصلے کے لیے لایا گیا۔ وہ آیا، وہ بولڈ تھا، اس نے آگے کہہ دیا کہ جو ہم یروشلم جو ہے اس کو اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کر رہے ہیں، ہماری ایمبیسی وہاں پر ہے، اور آپ دیکھیں آج وہی ہو گیا۔ اب آگے جو ہونے والا ہے، جو لوگ نظر رکھتے ہیں، اہل بصیرت ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں مسجد الاقصی اس کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے اوپر 3rd ٹیمپل کو بلڈ کیا جائے گا، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کہی۔ اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے آخر میں بات کہی، جو بش سینئر تھا، کہ اس کو الیکشن ہروا دیا گیا۔ میں اتنی دور کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے ہی اس وقت کی بات کروں گا۔ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال لے لیں، وہ ڈیل آف سینچری کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کی بھی جو مقبولیت تھی وہ بھی اپروکسیمیٹلی 90 کے قریب تھی جب یہ لاسٹ الیکشن ہوئے ہیں جو بائیڈن کے ساتھ۔ پر ایک وائرس لایا گیا جو آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس وائرس کو امریکہ میں امپوز کیا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ الیکشن ہار گیا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، اور پروبلی یہ سچ بھی ہو، اور یہی وجہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرایا گیا۔ آپ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے جیرڈ کرشنر، اس کو دیکھ لیں، وہ ایک پکا کٹر یہودی تھا۔ خیر، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ڈیل آف دی سینچری نہیں کروا سکا، تو اس کو ہروا دیا گیا۔ پھر جو بائیڈن کو لایا گیا، جو بائیڈن کے اوپر میں نے پراپر ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، اور اس وقت اوپر بھی آ رہا ہوگا، آپ وہ دیکھیے گا، انشاءاللہ مدد حاصل ہوگی۔ میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کمال شخصیت تھی، اللہ ان کی قبر کو روشن کریں، اور یقیناً ان کے بیان آج بھی سن کے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، میں ورڈز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ پر اب لازمی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ باقی انشاءاللہ آنے والی ریئیکشن کی دوسری سیریز میں بھی ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مختلف ویڈیوز کو دیکھیں گے، ان کو سنیں گے، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ تب تک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کی جس پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں پر جس پر اللہ نے اپنا غضب اتارا۔